अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज 7 सितंबर 1974 की मुनासबत से एक प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 7 सितंबर की स्याही ने सच छुपा रखा है। 7 सितंबर की स्याही ने सच छुपा रखा है। कौम का चेहरा इस कालक ने छुपा रखा है। कौम का चेहरा इस कालक ने छुपा रखा है। फिरौन निशाने इबरत बन गए कौम ने। फिरौन निशाने इबरत बन गए कौम ने। इनके जलील फरमानों को सीने लगा रखा है। इनके जलील फरमानों को सीने लगा रखा है। 7 सितंबर की स्याही ने सच छुपा रखा है। आज उस शख्स का मैं ज़िक्र करूँगा जिसे पाकिस्तानी कौम कायदे अवाम कहा करती थी और जिसने 1974 में अपने ही बनाए हुए आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए, उसकी शेख 20 की खिलाफ वर्जी करते हुए अहमदियों से उनके बराबरी के हकूक़ छीन लिए और उनको उनकी ज़मीर के ख़िलाफ़ उनकी जो उनका इस्लाम से मोहब्बत थी उसे छीनने की कोशिश की और उनको मुसलमानों को, जो ख़ुद को मुसलमान कहते थे, उन्हें काफिर करार देकर एक स्याह कानून बना दिया जिसकी स्याही आज तक कौम के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। इस वक्त कौम की जो हालत है, पाकिस्तानी कौम की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। कर्ज़ों के बोझ के नीचे दबी हुई, अखलाकी तौर पर मुर्दा, और अगर ये कहा जाए कि वहाँ पर अगर कोई मर जाए तो उसे मुर्दे ही दफनाते हैं। ये सारे कड़ियाँ जो हैं ये 7 सितंबर 1974 के साथ मिलती हैं जाकर। अगर कोई बगौर देखे तो ये ऐसा फ़ैसला था जिसने पाकिस्तान के इमेज को पूरी दुनिया में ख़राब किया और गुज़श्ता 1400 साल में ऐसा फ़ैसला कभी भी नहीं हुआ कि किसी को किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काफिर करार दिया गया हो और किसी हुकूमत ने ऐसा लिया हो। और ये बहस आज तक जारी है। क्या रियासत को हक़ है कि अपनी आवाम के मजहबी ख़यालात को परखे और उनके लिए पार्लियामेंट के इजलास बुलाए और उसमें बैठ कर वो फ़ैसले करे कौन मुसलमान है कौन काफिर है। आजकल शिया हज़रात भी ज़ेर अताब हैं और उनके ख़िलाफ़ भी बड़ी तहरीक चलाने की कोशिश हो रही है। आजकल जो नाम नहाद मौलवी हैं पाकिस्तान में, वो उसका प्रचार भी कर रहे हैं, उनको जलील तरीन काफिर करार दे रहे हैं। और अजीब बात यह है कि ये शिया हज़रात भी उस वक़्त 7 कुर्सियों पे बैठे थे और अपनी अपनी राय दे रहे थे कि ये पक्के काफिर हैं। आज उनको पूरी कौम कह रही है, जितने भी उनके मुखालिफ फ़िरके हैं वो सभी के सभी शियों को काफिर कह रहे हैं और वो चाहते हैं कि इनके ऊपर भी सख्ती की जाए। जैसे 1984 में ज़िया-उल हक़ ने इसी 7 सितंबर के फ़ैसले को बुनियाद बनाकर अहमदियों पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी, जिसकी सज़ाएँ भी मुकर्रर कर दी। इसी तरीका ये चाहते हैं कि अब शियों को भी पाबंद किया जाए। बहरहाल कोई भी जो अच्छा बीज बोता है उसकी फसल अच्छी होती है, गंदा बीज बोया जाए तो उसकी फसल की उम्मीद रखना कि बड़ी हरी भरी होगी, ये नामुमकिन है। और ऐसा ही हुआ। 7 सितंबर के बाद पाकिस्तान की हरी भरी खेती को मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़ों ने उन पर हमला कर दिया और अब तक जारी है। और इसमें बेशुमार, अब मैं असल में बताना आपको चाहता हूँ, ये जो कायदे अवाम साहिब थे जिन्होंने काफिर करार दे दिया बड़े अपने ज़ोम में आकर और अपनी ताकत और अपनी कुर्सी के लिए, और वो ख़ुद भी कहते रहे कि मैंने ये फ़ैसला जो किया है ये एक सियासी फ़ैसला है, और बाद में ये भी कहते रहे कि मैंने 90 ज़ाला मसला हल किया है और इसलिए मैं तो जन्नत का हकदार बन गया हूँ।
یہ کرنل رفیع الدین کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. بھٹو صاحب نے اس کا اقرار کیا تھا کہ میں نے 90 مسئلہ حل کر دیا ہے, اس لیے میں جنت میں جاؤں گا, یعنی کہ ان کا مفہوم یہی تھا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جس نے لاکھوں احمدی مسلمانوں کو کافر قرار دیا, جب وہ خود اسی مصیبت کا شکار ہوا, میں تو ذاتی طور پر یہی سمجھتا ہوں کہ جو جن مشکلات کا شکار ہوا اس کی وجہ یہی فیصلہ تھا. معزز ناظرین, بھٹو کو کون نہیں جانتا؟ یہ قائد اعظم سمجھے جاتے تھے اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سب سے زیادہ مشہور اور طاقتور انسان تھے, اور انہوں نے شاید اسی ذوق میں اس طرح کے فیصلے کر کے کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں کرسی سے چمٹا رہوں, اور انہوں نے اسی خواہش کے لیے جو انتخابات تھے وہ بھی وقت سے پہلے کروا دیے, اور وہی مولوی جو ان کو گلے میں ہاتھ ڈال رہے تھے وہی ان کے دشمن بن گئے, 9 ستارے بن کے ان کے گرد ان کا حلقہ تنگ کر دیا, اور آخر کار ان کو پھانسی کے تختے تک لے گئی وہ تحریک. یہ سچ ہے کہ بھٹو نے لوگوں کو سیاسی طور پر بیدار کیا تھا, لیکن ان کی جو سب سے بڑی ان کی بربادی کی وجہ بنی اس خاندان کی, بلکہ صرف ان کی نہیں بلکہ ان کے خاندان کی اور قوم کی تو خیر بنے گی. جب جس کا سربراہ غلط فیصلے کرے تو اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے, اور اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے ایک پاکستان کی ایک حقیقی پرامن جماعت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے, آپ بھی کہتی ہے, ان کی کسی کے کافر کہہ دینے سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کافر ہو گیا, جی میں نے کہہ دیا اسے وہ کافر ہو گیا, وہ جو مرضی کہتا رہے, قانون کہتا رہے, حکومت کہتی رہے, پوری دنیا مل کر کہتی رہے. اگر ایک شخص کا دل مسلمان ہے اور وہ اس کو پریکٹس کرتا ہے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی, چاہے جیسی بھی قانون سازی کیوں نہ کر دی جائے. اسے مسلمان کہنے والوں کو جب کافر قرار دے دیا اور اپنے طور پر جنت کا ٹکٹ حاصل کر لیا, اور بھٹو کے دنیا سے تقریباً 40 سال گزر جانے کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے 90 سال کا مسئلہ حل کیا تھا. اور یہ جو مسئلہ حل کرنے والے تھے, 90 سالہ مسئلہ حل کرنے والے ارکان اسمبلی اور ان کا سربراہ, ان کا جو کردار تھے وہ بعد میں پاکستان کے مشہور آمر بدنام آمر نے ایک بھٹو کا دور حکومت اس کا ہے جلد 100 میں, اور اس کے صفحہ 182-85 میں لکھا ہے کہ ان کا کردار کیا تھا, کہ یہ خائن تھے, ان میں راشی تھے, جھوٹے تھے, بد معاملہ تھے, بدعنوان تھے, شرابی تھے, زانی تھے, اغوا میں ملوث, رساگیر تھے, اسمگلر اور تخریب کار وغیرہ وغیرہ تھے. اب انہوں نے یہ اپنے ہاتھ میں وہ پیمانہ لیا کہ ہم بتائیں گے کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں. ایسے لوگوں کی رائے جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تو قابل قبول ہی نہیں. معزز ناظرین, آئیے چلتے ہیں. یہ شخص جو 90 سالہ مسئلہ حل کر کے احمدیوں کو کافر قرار دے رہا تھا, لاکھوں لوگوں کو کافر یہ قرار دینے والا شخص جب خود نام کا مسلمان کہلایا تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے عدالت کے روبرو, میں 1 سال سے زیادہ عرصہ سے موت کی کوٹڑی میں بند ہوں جس کا رقبہ 7 × 10 فٹ ہے. میں 1 سال سے زیادہ عرصہ سے موت کی کوٹڑی میں بند ہوں جس کا رقبہ 7 × 10 فٹ ہے. میں غیر ملکی افراد کے سامنے اس حقیقت کا ذکر نہیں کرنا چاہتا جو مجھ پر بیت چکی ہے. میں اپنے جسم پر نشانات یا ایسی چیزیں ان لوگوں کے سامنے دکھانا پسند نہیں کروں گا. تاہم میں اپنی ان مجبوریوں اور جبر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جس کا نشانہ مجھے اپنی کوٹڑی میں بننا پڑا. جیل میں مجھے سونے نہیں دیا جاتا. 50 پاگل قیدیوں کو میری کوٹڑی سے ملحق بیرک میں رکھا گیا تھا جو رات بھر شور مچاتے رہتے. راولپنڈی میں مجھے پریشان کرنے کے لیے یہ ترکیب نکالی گئی
کہ میری کوٹھری کی چھت پر پتھر پھینکے جاتے تھے تاکہ شور ہوتا رہے اور میں سو نہ سکوں۔ اس طرح مجھے بے پناہ ذہنی اور جسمانی اذیت پہنچائی گئی۔ اپنے ساتھ ملازمہ 66 جیل کی کوٹھری میں روا رکھی گئی زیادتیوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ جذبات سے مغلوب ہو گئے۔ آنسو ان کی آنکھوں میں تیرنے لگے، اگرچہ رخساروں تک نہیں پہنچے۔ بھٹو صاحب بات بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں میں کوئی بے بنیاد اور بے جڑ مظہر نہیں ہوں۔ میں نے ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اس کی خدمت کی ہے۔ میرے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا گیا، حالانکہ میں مجرم نہیں ہوں۔ 15 اکتوبر سے مجھے موت کی کوٹھری میں منتقل کر دیا گیا اور 10 روز تک اسی حالت میں رکھا گیا۔ مائی لارڈز، ڈانٹ ڈپٹ، جھڑکیں اور گرکیاں میرے لیے تھیں۔ مجھے اکثر شٹ اپ، سٹ ڈاؤن، کھڑے ہو جاؤ، اس آدمی کو باہر نکال دو جیسے الفاظ سے نوازا جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے ساتھ بہت ہی برا رویہ اختیار کیا گیا۔ میں مجرم نہیں ہوں، لیکن میرے ساتھ مجرموں سے بدتر سلوک روا رکھا گیا۔ 90 دنوں تک میں نے دھوپ دیکھی نہ روشنی۔ یہ وہ شخص بیان کر رہا ہے کہ جو دوسروں کے مذہب پر فیصلے کر رہا تھا۔ پھر بھٹو صاحب کہتے ہیں مائی لارڈ، میں رحم کا نہیں انصاف کا طلبگار ہوں۔ میرے لیے راتوں رات ایک کٹہرا بنوایا گیا، حالانکہ اس سے قبل انگریزی دور میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ مائی لارڈ، ہائی کورٹ میں میری ہر طرح کردار کشی کی گئی۔ مجھے بڑا ملزم کہا گیا، عادی جھوٹا کہا گیا اور محض نام کا مسلمان قرار دیا گیا، جس کا کردار مسلمانوں جیسا نہیں۔ مائی لارڈز خوب جانتے ہیں کہ میں محض نام کا مسلمان نہیں ہوں۔ میرے دور حکومت میں ختم نبوت کا 90 سالہ پرانا مسئلہ حل کیا گیا۔ مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ کیا میں اسلامی کانفرنس حلال خمر، جوئے، شراب اور ریس پر پابندی لگانے کو مسلمان ہونے کے ثبوت میں پیش کرنے کے بعد سپریم عدالت پاکستان کے جج صاحبان سے سوال کرتے ہیں، کیا میں محض نام کا مسلمان ہوں؟ مائی لارڈ، یہ کسی بھی اسلامی ریاست میں غیر معمولی بات ہے کہ ایک کلمہ گو مسلمان کو ثابت کرنا پڑے کہ وہ مسلمان ہے۔ معزز ناظرین، یہ جماعت احمدیہ اسی بات پر بار بار کہتی رہی، معذرنامہ بھی شائع کیا اور پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ بات کی کہ آپ کے پاس حق نہیں ہے کہ ایک کلمہ گو کو مسلمان کہو۔ اب یہ خدا کا عجیب قانون ہے کہ وہی شخص خود عدالت کے روبرو کہہ رہا ہے، مائی لارڈ، یہ کسی بھی اسلامی ریاست میں غیر معمولی بات ہے کہ ایک کلمہ گو مسلمان کو ثابت کرنا پڑے کہ وہ مسلمان ہے۔ میرے خیال میں، وہ بھٹو صاحب کہتے ہیں، میرے خیال میں اسلامی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک مسلمان صدر، مسلمان رہنما، ایک مسلمان وزیر اعظم جسے مسلمان قوم نے منتخب کیا ہو، اسے یہ بتانا پڑا ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ صرف جذباتی بات نہیں ہے بلکہ دردناک معاملہ ہے۔ معزز ناظرین، یہ یقیناً دردناک معاملہ ہے، اور اس کے لیے ہم بھی بڑے افسردہ ہیں کہ اس کو ایک مسلمان کو بھری عدالت میں یہ کہنا پڑا کہ میں مسلمان ہوں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کہا گیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں نام کا مسلمان ہوں۔ لیکن اور یہ بھٹو صاحب نے اور ان کی پارلیمنٹ نے تو ان کو صرف یہ نہیں کہا کہ نام کا مسلمان نہیں کہا، ان کو کافر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں یہ صرف جذباتی بات نہیں ہے بلکہ دردناک معاملہ ہے۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں ہارون الرشید کی مثال دینا چاہوں گا۔ ہارون الرشید کے دربار میں ایک مشہور مسلمان اسکالر کھڑا ہو گیا اور ہارون الرشید سے کہا، فرض کرو کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب میں اللہ کو نہیں مانتا اور اسلام پر یقین نہیں رکھتا۔ ہارون الرشید نے کہا کہ میں یقین رکھتا تھا کہ تم مسلمان ہو، اب جب کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم نہیں ہو، میں اسے قبول کرتا ہوں، اور یہ میری سوسائٹی کی برداشت کی علامت ہے، اور ہمارے ملک کی نہ سوسائٹی کے اندر برداشت کی ہے، نہ ان کے سیاستدانوں کے اندر، نہ مولویوں کے اندر، کسی کے اندر، نہ دانشوروں کے اندر، سبھی کے سبھی ان کے برداشت کا نام و نشان بھی ان کے اندر نہیں ہے۔
और फिर कहते हैं खुदा और बंदे के दरमियान कोई मज़ाहम नहीं हो सकता। ये जमात अहमदिया साबित करती रही कि किसी बंदे का हक नहीं है कि वो खुदा और बंदे के दरमियान खड़ा होकर वो करे। जिसने इसका सबूत देखना हो तो वो पार्लियामेंट की कार्रवाई पढ़े जो शाया हो चुकी है। वो मुकम्मल तो नहीं है, मगर उसके बावजूद आपको पता चलेगा कि किस ज़ोर के साथ इस मजमून को वहाँ पर बयान किया गया। और इनकी किसी पार्लियामेंट के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने इसके ऊपर उनके कान पर जूं तक न दी। अब वो कहते हैं, मज़ीद कहते हैं, हमारी सोसाइटी में समाज के बुरे लोग जो इंसानों को तकलीफ़ देते हैं, जैसे चोर, गुंडे और बदकार, इनको इस दुनिया में सज़ा दी जाती है। इसी तरह खुदा और बंदे के दरमियान होने वाले मामलात का फ़ैसला बरोज़ हिसाब होगा। हमारा खुदा तमाम इंसानों का खुदा है। ये बहुत कीमती फ़िक्रा है, इसके मैं एक तो फिर दोहरा देता हूँ। इसी तरह खुदा और बंदे के दरमियान होने वाले मामलात का फ़ैसला बरोज़ हिसाब होगा। हमारा खुदा तमाम इंसानों का खुदा है। और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, और अब एक बाज़ुबान शायर अहमदी मुसलमान तो यही कहते हैं, गुलिस्तां को लहू की ज़रूरत पड़ी, गुलसितां को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। ज़ालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ा ना हो, ज़ालिमों अपनी किस्मत पर नाज़ा ना हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है। वो यकीनन सुनेगा सदाएं हमारी, वो यकीनन सुनेगा सदाएं हमारी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी वो दुहाई जो इन्होंने अदालत के रूबरू दी, और इनकी इस दुहाई को बिल्कुल नहीं सुना गया। और उसी तरीके से जिस तरीके से इस शख्स ने, इस कैदी ने जमात अहमदिया की बात नहीं सुनी थी और लाखों को काफिर करार दे दिया, इसी तरीके से आला अदालत ने भी इनकी एक किसी बात को भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया, और ये सारी बातें उनके सर से गुजर गई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये सब कहने वाला शख्स जब ये सब कह रहा था, वो भूल गया कि इसी तरह की बातें किसी और ने भी पार्लियामेंट में बहुत बेहतर अंदाज में की थी। मगर इस वक्त वो गर्दन जो फांसी के फंदे पर झूलने को थी, वो तकब्बर और खुद परस्ती के शिकंजे में किसी को कुछ भी अच्छा देखने, सोचने और समझने की तमीज़ भूल चुका था। हाँ, भुट्टो वही शख्स है, हाँ भुट्टो वही शख्स है जिसने खुदा और बंदे के दरमियान के उन मामलात पर टांग अड़ाई थी जिनका फैसला अल्लाह ताला बरोज़े हिसाब करेगा। एक तरफ पार्लियामेंट में बैठे नफ़रत के सौदागर अहमदियों का ताल्लुक अपनी दानिश में अल्लाह से जुदा करने जा रहे थे, और दूसरी तरफ इस जमात का इमाम जिसका मोटो है मोहब्बत सबसे, नफ़रत किसी से नहीं, अपने मरीदों को ये मुज़्ज़े जाँ फ़ज़ा सुना रहा था। उस वक़्त जब ये काफिर करार दिया गया तो यकीनी सी बात है कि अहमदियों पर बड़ी तकलीफ़ दे कैफियत गुजरी उनके ऊपर, और उनके दिल बड़े ज़ख्मी हुए और उनको बड़ी तकलीफ़ पहुंची। लेकिन उनके पास जमात अहमदिया के पास एक इमाम है, उसने उनके ज़ख्मों पर यह कहकर फा रखा। तो कहते हैं, बाकी जहाँ तक किसी के मुस्लिम या गैर मुस्लिम होने का सवाल है, बाकी जहाँ तक किसी के मुस्लिम या गैर मुस्लिम होने का सवाल है, ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ। इस करारदाद से भी बहुत पहले से ये कहता चला आया हूँ। इस करारदाद, ये जो 1974 में करारदाद पेश की गई थी जिसे मंजूर कर लिया गया और अहमदियों को काफिर गैर मुस्लिम मकरियत करार दे दिया गया, ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ। इस करारदाद से भी बहुत पहले से ये कहता चला आया हूँ कि जिस शख्स ने अपना इस्लाम लाहौर की माल रोड की दुकान से ख़रीदा हो, कि जिस शख्स ने अपना इस्लाम लाहौर की माल रोड की दुकान से ख़रीदा हो, वो तो ज़ाया हो जाएगा। लेकिन मैं और तुम जिन्हें खुदा खुद अपने मुंह से कहता है, लेकिन मैं और तुम जिन्हें खुदा खुद अपने मुंह से कहता है कि तुम मोमन, कि तुम मुसलमान हो, तो फिर हमें क्या फ़िक्र है।
دنیا جو مرضی کہتی رہے تمہیں فکر ہی کوئی نہیں. یہ میں نے یہ جو اقتباس دیا ہے یہ خطبات ناصر کی جلد 5 کے صفحہ 641 پر موجود ہے. معزز ناظرین، جب ذوالفقار علی بھٹو اپنی کرسی مضبوط کرنے کے چکر میں مولوی کو کندھوں پر اٹھا کر جھومتے ہوئے وہ یہ فیصلہ کرنے جا رہے تھے جس کے نتائج قوم کو اندھیروں میں دھکیلنے والے تھے، اور اس وقت عقل رکھنے والے بھٹو جیسے ذہین سیاستدان کی بے عقلی پر اور اپنی بے بسی پر یقیناً مسکرا رہے ہوں گے. درج ذیل اشعار احمدیوں کے خلاف کیے گئے فیصلے پر ان کے جذبات کی نگرانی کرنے والے ہیں. معزز ناظرین، یہ فیض احمد فیض کے اشعار ہیں جسے میں اس وقت ضرور دہرانا چاہوں گا کیونکہ جماعت احمدیہ پر ظلم کیا گیا ہے اور اس کا انعام بھی یقیناً خدا تعالیٰ کے ہاں موجود ہے. وہ دنیا میں بھی دکھائے گا، آخرت میں بھی دکھائے گا. فیض احمد فیض کا یہ کلام ہے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے. معزز ناظرین، ہم نے تو یہ دیکھ لیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اگر غلط فیصلے کیے تو اس کا خمیازہ اسی دنیا میں بھگتا، اور اس کا نہ تخت رہا نہ تختہ، اس کا دھرم تختہ ہو گیا. اور ایک عجیب بات یہ ہے اس ذوالفقار علی بھٹو پہ، ہمیں تو یہ کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس طرح کا سلوک بھٹو کے ساتھ کیا گیا، مگر حقیقت یہی ہے اور تاریخی طور پر یہ ہمیشہ دہرایا جاتا رہے گا کہ بھٹو کے باروں میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، جیسے کہ وہ خود چیخ کر کہتے رہے عدالت کے اندر. اور اس کی وجہ جو ان کے مخالفین تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ان کے ختنے نہیں ہوئے، اور ان کے جو سیکورٹی افسر تھے کرنل رفیع الدین، ان کی کتاب ہے بھٹو کے آخری 323 دن، کہ پھانسی کے بعد مخصوص بھٹو صاحب کے جسم کے حصوں کی تصویر بنائی گئی جس سے ثابت ہو گیا کہ یہ بھٹو پر الزام تھا. ایک دفعہ ان کے بھٹو کیس ایک کتاب ہے مجاہد لاہوری صاحب کی لکھی ہوئی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ایک جج نے ریمارکس دیے کہ ہم تم پر مقدمہ چلا رہے ہیں پبلک پر نہیں، تو چیف جسٹس بیان پر ریمارکس دیتے ہوئے طنز کرتے ہوئے کہا تھا لیکن یہ تشہیر چاہتا ہے، یعنی کہ بھٹو تشہیر چاہتا ہے، یہ پبلسٹی کا بھوکا ہے. معزز ناظرین، کہا جاتا ہے کہ تقدیر کسی کو بھی برے دن نہ دکھائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی شامت اعمال ہی برے دن دکھانے کا باعث ہوتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے پاس کیا نہیں تھا؟ حکمرانی، عزت، شہرت، دولت، خوبصورتی، ذہانت، محبت کرنے والی عوام، سبھی کچھ تو تھا، مگر جب انسانی خواہشات کا ہجوم بے لگام ہو جائے تو وہی ہوتا ہے جو بھٹو کے ساتھ ہوا. وہ بھٹو جو ناز و نام سے پلا تھا، جو کانٹے کی چوبن سے بھی نہ آشنا تھا، اس کی گردن جلاد کی انگلی کے معمولی اشارے سے ٹوٹ کر لٹک گئی. معزز ناظرین، مسٹر بھٹو کی تمام دہائیوں کے باوجود 18 مارچ 1978 کو پنجاب ہائی کورٹ نے قتل کے ایک کیس میں سزائے موت سنا دی. جسٹس مولوی مشتاق نے فیصلہ کے آخر میں بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، بڑے ایسا لگتا ہے کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی تھی ان کے ساتھ. عام طور پر جج حضرات ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، لیکن انہوں نے کیا کہا سنیے ذرا. تمہیں گلے میں پھندا ڈال کر لٹکایا جائے گا تا وقتی کہ تم مر جاؤ. تمہیں گلے میں پھندا ڈال کر لٹکایا جائے گا تا وقتی کہ تم مر جاؤ. اور 6 فروری کو معزز ناظرین 1979 کو سپریم کورٹ نے اس سزا کی توثیق کر دی، اور 13 اور 14 اپریل کی درمیانی شب 1979 کو انہیں پھانسی پر لٹکا کر انہیں اس زندگی سے آزاد کر دیا گیا.
بھٹو کو سزا سنانے والی عدالت کے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین سے جب ایک انٹرویو میں ایک ماہانہ مون ڈائجسٹ اپریل 1984 میں یہ ایک شائع ہوا تھا، اس کا صفحہ 22 ہے، اس میں یہ ان کا انٹرویو چھپا تھا، وہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا بعض حلقوں کا خیال ہے کہ بھٹو کو پھانسی لگانے کا سامان اس کے وکیلوں اور قانونی مشیروں نے کیا، تو انہوں نے جواب دیا سب سے بڑی منصف خدا کی ذات ہے، بھٹو کا فیصلہ آسمانوں پر لکھا جا چکا تھا۔ معزز ناظرین، یہ تھی ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے غرور اور تکبر اور اپنی جنت کمانے کے چکر میں لاکھوں لوگوں کو اسلام سے خارج کیا تھا۔ یہ اس کا انجام تھا۔ یہ وہی لیڈر ہے جو بڑی آن شان بان کے ساتھ سیاست کے افق پر نمودار ہوا تھا، اور پھر جس طریقے سے یہ ڈوبا ہے وہ ایک عبرت کا نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت جو لیڈر ہیں ان کو عقل سلیم عطا کرے تاکہ وہ اس قسم کے غیر اسلامی فیصلوں کو آئین سے باہر نکالیں، ورنہ اگر یہ جیسے آج کل خطِ نبوت کی باتیں کی جا رہی ہیں، چھوٹی سی بات پہ توہین رسالت کا مقدمہ قائم کر دیا جاتا ہے۔ ابھی تک 100 لوگوں کو، وہ سارے احمدی نہیں تھے، 100 لوگوں کو توہین رسالت کے الزام پر ماورائے عدالت قتل کیا جا چکا ہے، اور یہ اسلامی کے چکر میں یہ موتیں ہو رہی ہیں۔ اس میں زیادہ تقریباً سبھی معصوم اور بے گناہ تھے، اور بہت سارے لوگ اس وقت بھی جیلوں میں قید ہیں، ان کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی کئی لوگوں کو اسی طریقے سے مارا گیا ہے، اور ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر بندے کی جو گردن ہے وہ اس توہین رسالت کے آئینی کلہاڑے کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو عقل دے، اور وہ ان قوانین کو جو انسانیت کا خون کرنے والے ہیں انہیں ختم کرنے کی ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اسی کے ساتھ معزز ناظرین، آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔